अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ हाजिर खिदमत हूँ और सलाम अर्ज़ करता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 12 रबीउल अव्वल है। मेरी तरफ से आप सबको इसकी दिली मुबारकबाद और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप सबको, तमाम अहले वतन को ईद मिलादुन नबी की हकीकी खुशियाँ नसीब करे और आप सबको ऐसी बेशुमार ईद मिलादुन नबी देखना नसीब करे। कल के वीलॉग में मैंने आपको दो बातें अहम बताई थी। एक बात तो मैंने ये कही थी कि हुकूमत ने शौकत तरीन साहब को बग़ैर डेजिग्नेशन के, बग़ैर किसी पोर्टफोलियो के भेज के बहुत बड़ी गलती की है। उन्हें फौरी तौर पर हुकूमत को चाहिए कि उन्हें नोटिफिकेशन जारी करें सफारत खाने के ज़रिए, क्योंकि कल मैंने आपको बात बताई थी कि हमें बताया गया था कि हम किससे बात कर रहे हैं, और आज आपने देखा कि हुकूमत ने उनको अपना मुशीर नामज़द कर दिया। और अब मुशीर नामज़द करने के बाद अब सुना है कि वो दोबारा उनसे बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल देखें क्या होता है, लेकिन बात वही है जो हमने पहले कही थी कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती की। इनको IMF के पास नहीं जाना चाहिए था। आपको याद होगा, जो लोग पुराने हमें वीलॉग देखते हैं या हमें कहीं ना कहीं उनका हमसे वास्ता रहता है, जो प्रेस के लोग हैं मकामी या इंटरनेशनल, या जो हमारे बयानात पढ़ते हैं, हमने उस वक्त बहुत सख्त मुखालफत की थी। हमने कहा था कि खान साहब लोगों के पास जाएं, अवामी जलसे करें और उनसे कहें कि भाई हमें मुल्क इस हालत में मिला है, कोविड है हमारे साथ बहुत परेशानियां हैं, आपको ये महंगाई का बोझ एक दफ़ा उठाना पड़ेगा, साल 2 साल या 3 साल के लिए एक दफ़ा भी उठा लें। तो मैंने कहा कौम बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन आप IMF के पास ना जाएं, आप अपने कर्जे रीशेड्यूल करा लें। बहुत सारे लोगों ने, अगर हमारे उस वक्त बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने हमारी मुखालफत भी की कि फैसल साहब आप माशी माहिर नहीं है। ठीक है, मैं माशी नहीं हूँ एक्सपर्ट, ये मैं मानता हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बैनुल-अक़वामी मामलात के अंदर कहीं ना कहीं हमारे भी ताल्लुकात हैं और एक हमारी एक हैसियत है कहीं ना कहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस हवाले से हमें पता लग रहा था कि IMF के जरिए पाकिस्तान को घेरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बहरहाल जो भी हुआ, अब उस पर अफसोस ही किया जा सकता है, क्योंकि देखें ना, IMF ने आपको कर्जा, परेशानी तो आपको अभी भी हो रही है, और अभी भी आप देखें जो पेट्रोल की इन्होंने जो जिस तरह कीमतें उन्होंने बढ़ाई और सब कुछ किया, ये IMF को खुश करने के लिए किया था, लेकिन IMF नहीं मारा। वो तो 560 अरब से ऊपर जाने की बात करा, तो कहाँ से लेके आएंगे? ये 300 अरब की बात हुई है, तो आप देखें उसमें लोगों का हाल खराब हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, और ये बेवकूफ़ी क्या थी, बल्कि एक प्री प्लान था, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि IMF चाहता ही था कि किसी तरह पाकिस्तान को हटा दिया जाए चीन की तरफ से। आपको याद है कि IMF वालों ने ही क्या कहते हैं CPEC की बाकायदा रिपोर्ट्स मांगी थी, और ये आपके जो हैं आपके इमरान खान साहब के, मैं नाम नहीं लूँगा, आजकल बड़ा मसला गड़बड़ हो जाता है, लोग समझ जाएंगे। इमरान खान के एक मुशीर ने फिर CPEC के हवाले से अमेरिका को और IMF को सारी मालूमात भी दी थी, जिसपे चीन ने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए थे। कहने का मकसद ये है कि सारे मामला जो है ना, वो ख़राब खुद अंदर से हो रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं जो कि इमरान के गिर्द हैं, और जो बार बार मैं कह रहा हूँ, और पता नहीं अब इतने हालात ख़राब हो चुके हैं कि इमरान खान की हुकूमत को, जैसे कल मैंने कहा था कि इस तरह ख़राब करने की कोशिश की जा रही है कि शायद दूसरे लोग तो आ जाएं दोबारा, जिन्होंने 2-2, 3-3 दफ़ा हुकूमतें बना ली, लेकिन ना इमरान खान साहब दोबारा कभी हुकूमत बना सकें, और ना ही कभी इनकी पार्टी बरसरे इख्तियार आई। ये साजिशें हो रही हैं, महलाती साजिशें, ये मैं वक्त से पहले आपको बता रहा हूँ। बहरहाल अब ये कौम का काम है देखना। इस वक्त जो एक बात है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब के बारे में आपको याद होगा, मैंने आज से 3 महीने पहले भी कहा था कि इस मामले को अगर सुलझा लिया जाए तो बेहतर है, लेकिन आज़म खान साहब जो कि PM हाउस के अंदर भी मौजूद हैं, वो सारे मामला वो भी ख़राब करते रहे हैं। और अब जो शुनीद ये है कि जो इमरान खान साहब ने जो मामला किया था, जो कल मैंने आपसे कहा था कि 2 बातें मैंने बात की थी। एक बात तो ये की थी कि आपसे कि ये जो इसका है मसला शौकत तरीन का, इसको हल करें, और दूसरा मैंने आपको कल एक बात ये कही थी कि 48 घंटों के अंदर अंदर, यानी 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान साहब जो है इसको फाइनलाइज करें, जनरल नदीम अंजम को, जो कि आर्मी चीफ की तरफ से या कोर कमांडर की तरफ से आया था। आपको याद होगा कि मैंने गुज़श्ता 1 हफ्ते पहले ही जब ये आई था, तो उस वक्त मैंने जब ISPR की समरी आने से पहले ही, अगर आप मेरे ट्विटर पे देख लें, तो मैंने बता दिया था कि जनरल नदीम अंजम को ही रखा जाएगा, लेकिन बाद में 2-4 लोग और भी नाम देते हैं, और अभी भी नाम आ रहे हैं
بہت سارے لوگوں نے مجھ سے ڈائریکٹ ٹویٹر پہ پوچھا ہے کہ وہ ARY کی خبر تھی، یا مجھے نہیں پتا ARY، نہ میں ARY دیکھتا ہوں نہ میں جیو دیکھتا ہوں. میں آپ کو اپنے جو میرے سورسز ہوتے ہیں یا کچھ سفارتی ہوتے ہیں، کچھ میرے ذاتی ہوتے ہیں، اس حوالے سے میں آپ کو جو ہوتا ہے وہ تجزیہ دیتا ہوں یا کوئی خبر دے دیتا ہوں. تو وہ خبر میں نے اسی حوالے سے دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میرے پاس یہ خبر ہے اور میں ابھی تک اپنی خبر پہ قائم ہوں. 3 دن پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جنرل ندیم انجم ہی ہوں گے، کیونکہ یہ فیصلہ بڑا سوچ سمجھ کے کیا تھا، اس کی تفصیل میں کل آپ کو دے چکا ہوں. تو کل تک میں سمجھتا ہوں کہ ہر صورت کے اندر عمران خان صاحب اس کا اعلان کر دیں گے یا منظوری پہ سائن کر دیں گے. سمری تو 3 دن پہلے آ چکی ہے. لوگ بہت، آج میں دیکھا تھا بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ سمری آج صبح آئی ہے، آج نہیں آئی. میں نے کل ہی آپ کو بتایا تھا کہ سمری ان کے پاس آ چکی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو کرنا ہوگا، جیسے میں نے کل کہا تھا، اگر نہیں کیا تو ان کو نقصان ہوگا. نقصان کیا ہوگا لوگوں نے پوچھا تھا، وہ میں بھی بتا دیتا ہوں. نقصان یہ ہوگا کہ اگر یہ ٹسل چلی تو سیدھا جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے اپوزیشن ان کے ساتھ بڑی بلکہ پرانی تنخواہ سے بھی کم تنخواہ پہ کام کرنے کی رضامندی ظاہر کر دی ہے. اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک اشارہ ہوگا اور فوری طور پر جو ہے ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس پرائم منسٹر کے خلاف چلی جائے گی، اور 2-4 دن کے اندر حکومت جو ہے نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کی حکومت جا سکتی ہے. یہ بات میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں. اور اسی معاملے کو طے کرنے کے لیے جہانگیر ترین صاحب لندن گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب بالواسطہ طور پر لندن کے اندر مقیم ایک اہم شخصیت سے بھی اس حوالے سے بات چیت کریں گے. یہ میں نے آپ کو خبر دی ہے. اور یہ جو لوگ بہرحال چاہے گویا کر رہے ہیں وہ ان کی علیحدہ ہوگی، لیکن جو میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام صورتحال کو، کہ اگر عین موقع پر، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی پریڈکشن جو ہے نا بڑا نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ میں نے آپ کو بتا تھا کہ ان کے کچھ معاملات ہیں، کچھ مشورے ہیں، کچھ پیراشوٹرز ہیں، کچھ روحانی معاملات ہیں. اصل میں بنیادی طور پر عمران خان صاحب کو ذہنی طور پر بہت زیادہ، جو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، ذہنی طور پر بہت زیادہ ان کو پریشان کر دیا گیا ہے، ڈسٹرب کر دیا ہے. تو بہت سارے معاملات میں وہ کبھی فیصلے اچانک نہیں لے پاتے اور فیصلے جو ہے چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. بہرحال تو اس صورتحال کے اندر اس کا سبسٹیٹیوٹ جو ہے پھر دوسرے اداروں نے تیار کر رکھا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. اور میں جب اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میری بات ہوئی تھی پاکستان میں اسلام آباد کے اندر، تو یہی کہا گیا تھا کہ فیصل صاحب جو آپ کو خبر بتائی گئی تھی آج سے چند دن پہلے، ندیم انجم ہی فائنل ہے. تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ شاید وہی ہوگا. اچھا، بہرحال اس مسئلے کے اوپر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کھچاؤ ہے، بلا شبہ کھچاؤ ہے، کیونکہ وہ کہ آج ملاقات ہوئی ہے. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ برف پگھلی ہے. برف نہیں اتنی پگھلی. آج ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کی ہوئی ہے، پھر جنرل فیض کی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہ جنرل فیض نے استقبال کیا تھا آرمی چیف کا. آج وہ ISI کے دفتر میں گئے تھے، ہیڈ آفس میں، اور وہاں پہ انہوں نے ان کی تعریف کی کہ ان کے دور کے اندر جو کچھ ISI کے اندر ہوا وہ قابل تعریف تھا اور ان کی خدمات کو سراہا گیا. وہاں پہ عمران خان صاحب کی جو NCOC کے دفتر کے اندر گئے تھے، وہاں پہ ایک کسی کے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے کچھ مسئلہ تھا، تو وہاں بھی ان کی ملاقاتیں ہوئیں. تو بہرحال ڈسکشن ہوئے ہیں بہت ساری چیزیں، لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ برف اتنی نہیں پگھلی جتنا کہ لوگ کہہ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو کچھ عمران خان صاحب سے جو غلطیاں کرا دی گئیں وہ اتنی سنگین ہیں کہ اس کے اوپر کچھ معاملات جو ہے نا بڑے تحفظات آ چکے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج میں نے ٹویٹر پہ بھی کہا تھا کہ کوئی جو گیٹ نمبر 4 کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کو بھی آج مطلب کیا کہتے ہیں کہ سلیس اردو میں پھٹکار پڑ گئی اور شٹ اپ کی کال دے دی گئی. تو یہ صورتحال جو ہے بڑی اس وقت گمبھیر ہے. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چین کے ساتھ بھی، کیونکہ ہمارا ایک معاملہ ہے چین کے ساتھ، اور آرمی کی گارنٹی تھی چائنا کو سی پیک کے حوالے سے. تو عمران خان صاحب کے جو پیراشوٹرز ہیں یا جو بھی ان کے کرتا ہیں یا جو ان کے گرد مغربی دشمن ان کے ہیں، انہوں نے عمران خان کو سی پیک سے بڑا دور رکھا. آپ کو یاد ہے گزشتہ سال بھی، مطلب اسی سال کے شروع میں بار بار کہتا رہا تھا کہ عمران خان صاحب سی پیک جائیں، بار جائیں، چائنا کا دورہ کریں، لیکن وہ ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو چین بھی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا نالا ہے. لیکن چونکہ چین کے اپنے مفادات بھی ہیں، کچھ پاکستان کے ساتھ، کچھ ہماری دوستی بھی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں ابھی تک اتنی سامنے نہیں آ رہی. لیکن سفارتی سطح پر جو ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ چین کو بھی کہیں نہ کہیں تحفظات ہیں. اچھا، دوسرا یہ تو ہو گیا یہ معاملہ. کل انشاءاللہ آپ دیکھیں، کل تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا ISI چیف کا. لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فوری طور پر وہ مل بیٹھیں اور جو بھی غلط فہمیاں مزید پیدا ہوئی ہیں، یا جو اپوزیشن، میں نے کل بھی کہا تھا کہ اپوزیشن جو غلط فہمیاں پیدا کرنے جا رہی ہے
اور اس کو وہ کوشش کریں دور کرنے کی. اور جن جن لوگوں کو, یہ ایک اہم بات کرنے لگا ہوں میں, جن جن لوگوں کو طاقتور حلقے یا وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے, جو اگر وہ ان لوگوں کے بارے میں عمران خان صاحب کو انسٹرکشن دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور کر دیا جائے, تو عمران خان ملک اور قوم اور ریاست کی بہتری میں ان لوگوں کو دور کر دیں. میں اب ان لوگوں کا یہاں نام نہیں لوں گا, آج کل وہ بڑے مسئلے ہمارے لیے بھی بن جاتے ہیں. اور بعد میں ٹویٹر کے اوپر آپ مجھے ضرور فالو کیا کریں, ٹویٹر پہ میں اکثر لوگوں کا بتا دیتا ہوں. تو بہرحال یہ عمران خان کو کرنا ہوگا تاکہ جو کانفیڈنس ہے اداروں کے درمیان اور عمران خان صاحب کے درمیان وہ ہو جائے. اچھا, دوسرا ایک بات یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب, آپ کو پتا ہے کہ جو بے وقوفی ہوئی ہے ISI کے چیف کے حوالے سے, اس پہ میں نے کہا تھا کہ PDM میں جان پڑ گئی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب بہت متحرک ہو گئے ہیں اور اپوزیشن بھی متحرک ہو گئی. آج انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم تحریک شروع کریں گے اور بڑی زور و شور سے شروع کریں گے, احتجاجی تحریک شروع کریں گے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مہنگائی کے مسئلے کے اوپر عوام کو سامنے لایا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر خود آ کر عوام کو ایک دفعہ اعتماد میں لیں اور بتائیں. دیکھیے اگر یہ فواد چودھری صاحب آ جاتے ہیں یا حماد اظہر آ جاتے ہیں, دیکھیے لوگوں کو فواد چودھری سے, عوام کو فواد چودھری سے محبت نہیں ہے. میں صاحب آج کھل کی بات کر رہا ہوں, نہ فواد چودھری سے محبت ہے, نہ حماد اظہر سے محبت ہے, نہ وہ کسی اور صاحب سے. شہزاد چودھری ہیں, پتہ نہیں کون کون سے شہزاد صاحب ہیں, بہت سارے ان کے اللہ ماشاءاللہ اتنے ہیں, وہ مشیران بھی اور وزیران سفیران کہ کئیوں کا تو نام ہی یاد نہیں رہتا اور اتنا آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں. تو لوگوں کو ان میں سے کسی سے محبت نہیں, لوگوں نے صرف عمران خان کو ووٹ دیے تھے. اگر عمران خان صاحب اگر صحیح معنوں میں آ کر بات لوگوں کو بتائیں اور اعتماد میں لے اور کچھ معاملات کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ریپیریبل ہے, ہو سکتی ہے. تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. اور ورنہ جو ہے عمران خان صاحب کے لیے آئندہ دنوں کے اندر واقعی بڑی پرابلمز ہوگی, کیونکہ پاکستان کے بیرون جو خارجی حوالات جو ہے معاملات ہیں, جو حال احوالات جو بن رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے صورتحال ایسی ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی جو اندرونی معاملات ہیں اس کو ہر صورت درست کرنا پڑے گا. ایران کے حوالے سے افغانستان میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے. میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ بھارت بھی کرنے جا رہا ہے لیکن ایران بھی کر رہا ہے. اور لیکن یہ بتا دوں کہ بھارت میں جو کانفرنس ہونے والی ہے وہ ایک علیحدہ ہے بہرحال, لیکن ایران جو کانفرنس کرے گا افغانستان کے حوالے سے وہ بہت اہم ہوگی. اور دوسری سب سے بات یہ کہ آج امریکی ناظم الامور نے جو آرمی چیف سے ملاقات کی ہے, وہ ٹھیک ہے, ایک ملاقات, ایک نارمل ملاقات ہے, لیکن اس کے اندر پھر دوبارہ امریکہ کی جو ناظم الامور ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں کہ پاکستان کو تھوڑا سا امریکہ کی طرف آنا چاہیے. تو اس پہ جو ہمیں پتہ لگا ہے بعد میں, وہ اب تک وہ ویسے تو تفصیلات کل ہی پتہ لگیں گی, لیکن تھوڑا بہت جو کہیں پتہ لگا وہ یہ ہے کہ کچھ باتیں جو امریکہ نے کی تو اس پہ آرمی چیف نے ان کو واضح طور پر کہا کہ پاکستان نے تو بہت زیادہ قربانی دی اور ہم امریکہ کے ساتھ چلتے رہے. جو کچھ اب ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ, IMF جو کچھ کر رہا ہے, FATF جو کچھ کر رہا ہے, تو سب کو پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, آرمی چیف کو بھی پتہ ہے, وہ خود بھی جانتی ہے ناظم الامور کے IMF اور FATF سب کس کے پاس ہے, سب امریکہ کے پاس ہے. تو آرمی چیف نے بڑے کھل کے ان سے غالباً یہ بات کی ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ آپ پاکستان سے بات کر رہے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں افغانستان میں امن ہو, ہم چاہتے ہیں طالبان کے ساتھ معاملہ طے کیے جائیں, لیکن اس کے برعکس ہمیں آپ کیا کر رہے ہیں. ہم آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کی کتنی پریشانیاں ہیں FATF کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے, ہماری بات کو نہیں مانی جا رہی, ہماری چیزوں کو انڈوز آپ نہیں کر رہے بلکہ برعکس جا رہے ہیں. تو یہ معاملات وہاں ڈسکس ہوئے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا, یہ بھی خبر پتہ لگ گئی ہوگی, لیکن میں کنفرم کر دیتا ہوں آپ کو کہ بائیڈن نے دوبارہ جو ہے وہاں پہ وسط ایشیائی ریاستوں کے اندر اپنے اڈے قائم کرنے کی سمری جو ہے مطلب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ وہاں پہ اڈے بنائے جائیں اور وہاں سے وہ افغانستان پر حملے کریں گے, ڈرون حملے. اوبیسلی ظاہر ہے جب وہ ڈرون حملے کریں گے تو پھر افغانستان میں وہی بات ہوگی کہ غیر مستحکم ہوگا معاملہ. اور دوسری طرف آپ کو ایک خبر پتہ لگ گئی ہوگی کہ جو بنگلہ دیش کے درمیان میں ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے وہ جو میں نے اس پہ ٹویٹر میں بھی اب بتایا تھا کہ وہ جو ہوا تھا معاملہ وہاں پہ درگا جو پوجا کے درمیان, وہ کہ ٹھیک ہے وہ نیا ہے پرانا وہ بات ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن بھارت جو قرآن کی وہاں پہ بے حرمتی ہوئی, لیکن اس معاملے کو جو خراب کیا نا وہ مودی صاحب نے خراب کیا. مودی نے اس کو کہا کہ بالکل اس کو انڈوز کرنے کی کوشش کی, اور آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ آسام کے اندر حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مودی صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نا, وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے پیر پہ کلہاڑا ماریں گے, کیونکہ بنگلہ دیش کی بھی اب جو ہے گڑبڑ ہو گئی پوزیشن. اور دوسری جانب آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ میں نے بہت پہلے کہا تھا, بہت سارے تجزیہ نگار کہتے رہے تھے کہ وہ ڈس انگیجمنٹ ہو جائے گا. آپ کو یاد ہوگا جو میری ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اور کبھی بھی اسکپ نہیں کرتے, میں نے بارہا اپنے ویلاگز میں کہا تھا کہ کبھی بھی ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوگی, ڈس انگیجمنٹ نہیں ہوگی, ڈس انگیجمنٹ کبھی نہیں ہوگی, چاہے 13 بیٹھکیں ہوں چین
بھارت کی چاہے 18 بیٹھکیں ہوں، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ نہیں ہوا، اور چین ایک ایسی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا ہے، بھارت کے بالکل شہر کے اوپر آ کر بیٹھ گیا ہے، کیونکہ چین کو یہ بات پتہ ہے کہ بھارت نے امریکہ کے مفادات کے لیے یہاں پر چین کو ٹف ٹائم دینا ہے، تو لہٰذا یہ بات جو ہے اب طے شدہ ہے، اور دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حالات جو ہے علاقے کے اندر اور خطے کے اندر جو ہیں بڑے گڑبڑ ہوتے آ رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں جیسے ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ نئے اتحاد بنیں گے اور نئے دوست بنیں گے، نئے دشمن بنیں گے، یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ دیکھیے آج کیسے جو بھی ہوتا ہے، کل انشاءاللہ جو کوئی بھی خبریں ہوتی ہیں ہم اس کے حساب سے آپ کو کوئی خبر بھی دیں گے، انشاءاللہ آپ کو تجزیہ بھی دیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور ایک آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ اگر سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور شیئر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے ایک آپ جیسے دوست کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔